अस्सलाम वालेकुम, आप देखें ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं मोहम्मद मालिक। आई विल बी रूथलेस, ये तो खैर ऐलान आ गया मरियम नवाज साहिबा का, चले लेट्स सी। लेकिन रूथलेस अगर इस मुल्क में कोई है तो वो तो लगता है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं। शायद उन्होंने अपना नाम बहुत सीरियसली ले लिया। उनके सिकंदर भी है, उनके नाम में सुल्तान भी है, उनके नाम में राजा भी है। मेरा ख्याल था इस मुल्क की तारीख में अगर बड़े बड़े डिक्टेटर्स थे उसमें जनरल यूब का नाम आता है, जनरल ज़ियाउल हक का नाम आता है, एक मॉडरेट डिक्टेटर जनरल मुशर्रफ भी रहे। लेकिन लग ये रहा है कि अबव लॉ, अबव इम्प्यूनिटी, अबव अकाउंटेबिलिटी, हम समझते थे शायद इस मुल्क में चीफ जस्टिस साहब होते हैं, उनको कोई नहीं पूछ सकता, आर्मी चीफ को कोई नहीं पूछ सकता, और एक हद तक शायद वजीर आजम को भी नहीं पूछा जाता, लेकिन वो बहरहाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लेकिन माशाल्लाह जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, ये वाकई इनसे कोई नहीं पूछ सकता। जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन की रात को ये 2-3 घंटे गायब हुए, कोई जवाब नहीं। जब पूरा निज़ाम बैठा, कोई जवाब नहीं। अगर 22 तारीख तक फॉर्म 45, 47 लगाने थे, नहीं लगाए इलेक्शन कमीशन ने, कोई बात नहीं, कोई जवाब नहीं। फिर जनाब लगते हैं फॉर्म 45 वेबसाइट पे हट जाते हैं, कोई जवाब नहीं। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन। ये क्या सब जवाब से ये बालातर हैं तमाम कानून से? कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। इस वक्त पूरे मुल्क में फॉर्म 45 के मामले में आग लगी हुई है और क्रेडिबिलिटी सीरियसली क्वेश्चन है। हमें जीतने वाली जमातें पिलडाट की एग्जांपल्स देती थी। पिलडाट की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने बताया कि उनके मुताबिक अगर 2018 के इलेक्शंस में धांधली हुई और अनफेयर था तो ये उससे भी 3 पॉइंट माशाल्लाह आगे है 2024। अगेन नोबडी इज बॉदर्ड एक्सप्लेनिंग। ये बातें कहाँ जाके रुकेंगी? जब आप कंपैरिजन देखते हैं तो मेरे प्रोग्राम में कल ख्वाजा आसिफ ने कहा कि देखें 2018 में तो 90% फॉर्म 45 पे सिग्नेचर्स भी थे। बात बिल्कुल ठीक है। अब हम एनालिसिस कर रहे हैं इस वक्त, जब हम डेटा देखते हैं तो हमें बहुत सी ओवर राइटिंग्स नज़र आती हैं इमरान खान साहब वाले रिजल्ट्स के अंदर भी 2018 में, बाकी लोगों के भी। लेकिन जब इस बारी NA 130 को देखते हैं नवाज शरीफ साहब के, तो उस पर भी बड़ा मज़ेदार डेटा आता है। मेरे पास इस वक्त तकरीबन 65 से ज़्यादा पेजेस पड़े हुए हैं फॉर्म 45 के, और उसका अगर आप बारीक एक एनालिसिस करें तो नज़र आता है कि 378 पोलिंग स्टेशंस थे NA 130 में, और वो जब इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट ने शो कराया कि 65,000 वोट्स ऐड हुए हैं जो 65 फॉर्म 45 के अंदर देखा जाए, और जहां वैसे एवरेज माशाल्लाह कोई 52% थी, इन हलकों में इन पोलिंग स्टेशन में वो 100% तक चली गई भी है। और जब आप ये सारा चीज़ें ऐड करते हैं और आप क्लियर आपको ओवर राइटिंग्स नज़र आ रही हैं जो पहले 2018 में भी हमें नज़र आई दूसरी पार्टी के हक में, उससे ज़्यादा ओवर राइटिंग्स इस दफ़ा हमें 2024 में PMLN और विनिंग कैंडिडेट्स में आई हैं। बहुत बड़े सवालिया निशान बन गए हैं। पेशावर हाई कोर्ट में ने अभी रोक दिया है ओथ टेकिंग पेशावर में, और अली जफर आज अदालत के बाहर थे। उन्होंने कहा कि अगर पेशावर हाई कोर्ट इसके उनके हक में फैसला देती है तो उसका इतलाक सेंटर में भी होगा, रिजर्व सीट्स के लोकेशन पे। उसमें हम दूसरा लीगल व्यू लेंगे कि क्या पेशावर हाई कोर्ट अगर ये रोकती है जो डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं रिजर्व सीट्स, क्या वो वफाक पे भी उसका असर होगा या नहीं होगा, उसका भी हम लीगल लेंगे। लेकिन एक मामला तो क्लियर हो गया है कि पूरे मुल्क में बहुत बड़ा सवालिया निशान हो गया है ये फॉर्म 45 के ऊपर। और सलमान अकरम राजा साहब ने तो अब ये भी डिमांड किया है कि जी ज़्यादा तादाद में होने चाहिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स, लेकिन और ताकि ये फैसले जल्दी हों। लेकिन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की अपनी तारीख है। हमने लास्ट टाइम देखा सूरी साहब 4 साल बैठे रहे एक स्टे ऑर्डर के ऊपर, लोग 4-4 साल फिरते रहे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के, और जब PMLN के दोस्तों से ऑफ द रिकॉर्ड बातें होती हैं तो कहते हैं ठीक है, पहले हम फिरते रहे थे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में, अब ये फिरते रहे। लेकिन क्या इतने कंट्रोवर्शियल इलेक्शन के बाद बात चलेगी आगे? कैसे चलेगी? बहुत सख्त फैसले करने हैं अब इस गवर्नमेंट को, बहुत सख्त माशी फैसले जिनका स्ट्रीट पे रिएक्शन आएगा। क्या ये चल पाएगा या रियासती इदारों को पहले से भी ज़्यादा भरपूर तरीके से अपना जोर दिखाना होगा? वो एक्सपीरियंस पास्ट में इतना अच्छा चला नहीं जब रियासती इदारों ने खुल के हमायत की इमरान खान की। और मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि जो पहला 1 साल था उस पर जब हम कोई बात करते थे या गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते थे तो यकीन माने जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में, थिंग्स वुड कम डाउन ऑन अस लाइक अ टन ऑफ ब्रिक्स। फिर वो हमने साल बाद देखा मामला बदल गया। क्या यहाँ पे भी अब टन ऑफ ब्रिक्स 2 टन ऑफ ब्रिक्स होगा
یا معاملہ چل پائے گا. ان تمام چیزوں میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ مسٹر اسٹوڈیو میں ہیں سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک. تھینک یو ویری مچ. پیپلز پارٹی سے سینئر رہنما سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب نے جوائن کیا ہے, اور تیمور جھگڑا صاحب ہیں فارمر فائنانس منسٹر اور سینئر لیڈر پی ٹی آئی. یہ بھی فارم 45 کو رو رہے ہیں سب کچھ. مصدق, اتنا کنٹروورشل الیکشن, آپ لوگ کیوں نہیں مطالبہ کرتے کہ یار آپ لوگ تو جیتے ہوئے, بقول آپ کے آپ لوگ فیئر جیتے ہوئے, کھل کے کر لیں بات. اچھا چلیں ٹھیک ہے جی, یہ ہے, بنائیں کمیشن. پیپلز پارٹی نے کمیشن کو سپورٹ کیا ہے اس معاملے میں, پی ٹی آئی تو مانگتی تھی, ایم کیو ایم نے سپورٹ کیا ہے, آپ کے وہ دو تو ایلائز ہیں. کیوں نہیں ایک کمیشن بن جاتا اور کمیشن کی ایک ڈیڈ لائن ہو, بھیا اتنے فارمز ہیں, اگر ہم لوگ بیٹھ کے فارمز کی اوور رائٹنگز اور انالیسس کر سکتے ہیں, 15-20 دن دیں, کمیشن کر لے, دودھ کا دودھ پانی ہو, کوئی مورل اتھارٹی تو ہو آپ لوگوں کے پاس. ایگزیکٹو اتھارٹی آ گئی ہے آپ کے پاس, ریاستی ادارے کی اتھارٹی آ گئی ہے, مانتے ہیں, اس لیے ہم ڈس ہیں, لیکن مورل اتھارٹی کا سوال اٹھ گیا ہے. دیکھیے, مورل اتھارٹی کا سوال تو ہر الیکشن میں اٹھتا ہے. آپ واپس چلتے جائیں, جہاں تک مرضی چلے جائیں, میں صرف 2018 کی بات نہیں کروں گا, پھر وہ بات تھوڑی سی پولرائزڈ اور کنٹروورشل ہو جائے گی. آپ جہاں تک مرضی چلے جائیں, تو ہر دفعہ الیکشن کے بعد یہی ہوتا ہے, مورل اتھارٹی نہیں ہے, دھاندلی ہو گئی, الیکشن چوری ہو گئے, بیلٹ باکس اٹھا کے لے گئے وغیرہ چلتا رہتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بیٹھ کے ایک ایسا طریقہ کار طے کر لینا چاہیے جس کے بعد کبھی بھی الیکشن کے ریزلٹس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. آپ الیکٹورل ریفارمز کی بات کر رہے ہیں. میں دو باتیں کر رہا ہوں علیحدہ. ایک تو وہ بات ہے, دوسرے جو آفر میاں شہباز شریف صاحب نے دی وہ تو اس سے زیادہ بڑی آفر تھی. انہوں نے کہا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس میجورٹی ہے, اور آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ آپ کی اصل میجورٹی تو 170-80 سیٹوں کی ہے, تو حکومت بنا لیں. حکومت بنائیں, وہ 170 ملی نہیں نا, بنا لیں نا حکومت, تاکہ آپ کی ڈائریکٹ ایگزیکٹو اتھارٹی کے اندر ہر چیز طے ہو, ہر چیز انویسٹیگیٹ ہو, ہر چیز سامنے آئے, جس کو پھر کوئی دوبارہ سے کبھی 35 پنکچر, کبھی 36 پنکچر نہیں کہہ سکے, اور یہ بھی نہ کہہ سکے کہ میں نے تو سیاسی طور پہ یہ بات. سپریم کورٹ ٹھیک ہے اس پر. ذرا میری ایک درخواست, صرف 30 سیکنڈ میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب چانڈیو صاحب بیٹھے ہیں, میرے بزرگ ہیں, دوست ہیں, ویسے جھگڑا صاحب میرے بڑے قریبی دوست ہیں, لیکن چانڈیو صاحب بیٹھے ہیں, اور چانڈیو صاحب کو معلوم ہے کہ خورشید شاہ صاحب نے آن دا ریکارڈ کہا کہ ہم نے اپروچ کیا پیپلز پارٹی کو اور کہا کہ آپ یہ کلیم کر رہے ہیں, آپ آ کے حکومت بنا لیں. ہم کہہ رہے ہیں آپ حکومت بنا لیں. چانڈیو صاحب کی پارٹی کہہ رہی ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے, جیسے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, آپ حکومت بنا لیں. مگر پی ٹی آئی یہ کہتی کہ ہم حکومت نہیں بنائیں گے. اب سوال یہ اٹھتا ہے, آپ سیاست میں آتے ہیں خدمت کرنے کے لیے, کام کرنے کے لیے, ذمہ داری لینے کے لیے, مشکل جو حالات ہیں وہ تو ان کا پرنسپل سٹانس ہے, وہ کہتے ہیں آپ بھی کرپٹ ہیں, پیپلز پارٹی کرپٹ ہے, وہ نہیں آپ کے ساتھ مل پہ, پیپلز پارٹی وہ یہ کاسٹ نہیں دینا چاہتے, یہ تو کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. سنیے, پیپلز پارٹی نے تو ان سے کوئی وزارت نہیں مانگی تھی. پیپلز پارٹی نے کہا تھا ہم سے بات کریں, ہم آپ کو سپورٹ کرنے کو تیار ہیں, چلیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں, گھڑی بھر کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ مجھے نہیں, وہ میں ساری باتیں ہوئی ہیں مصدق, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ لوگوں کو جوڈیشل کمیشن پہ اعتراض کیوں ہے؟ کوئی کسی کو اعتراض نہیں, جوڈیشل پہ نہیں. وہ ویسے تو آپ کو یاد ہے ایک پارلیمنٹری کمیشن بھی الیکشنز کی دھاندلی کے لیے بنایا تھا عمران خان صاحب نے, اس کی ممبرشپ بھی اناؤنس ہو گئی تھی, پھر کچھ نہیں ہوا. تو کوئی اعتراض نہیں ہے, ابھی پارلیمان چلے گی تو وہ آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیں گے. اور لیکن جو میں دوسری بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ تو ہو گیا جب آپ نے کہا کہ ہم الیکشن جیت گئے, حکومت نہیں بنائیں گے, اور ان کو بھی نہیں بنانے دیں گے, خود بھی نہیں بنائیں گے, ان کو بھی نہیں بنانے دیں گے. تو مقصد کیا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ملک کیوس میں چلا جائے. چلے اس کو چھوڑ دیں. پھر آپ نے بے شمار پارٹیز ہیں جن نے لسٹیں جمع کروائی ہوئی ہیں اور ان کی ایک آدھ سیٹ ہے. ارے بھائی, کسی نے بھی لسٹ جمع کروائی ہوئی ہے جس کے پاس ایک آدھ سیٹ ہے, اس کے ساتھ مل کے آپ اپنی سیٹیں کلیم کر لیں. ابھی ہم ایک منٹ, آپ ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی ان کی ہے نا, it's not a matter of strategy. اوکے, میں کہتا ہوں انہوں نے بری اسٹریٹجی بنائی. I'm saying something else. I'm saying کہ یہ دوسرے کیس کے اندر دوبارہ سے آپ ملک کو ایک لیگل اور پولیٹیکل کیوس, پہلے کانسٹیٹیوشنل کیوس, پھر لیگل کیوس, آخری as if that was not bad enough. آپ نے کہا اگر یہ دونوں سے بچ جائے ملک تو پھر کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ IMF کو خط لکھ دیں, تاکہ اگر کانسٹیٹیوشنلی بھی بچ جائے
اور اگر لیگلی اور پولیٹیکلی بھی بچ جائے تو ایک معاشی طور پہ کیوں نہ اس کو ڈسٹروائے کر دیا جائے. کی تھیوری پہ جا رہے ہیں. یہ واٹ اباؤٹ کے سامنے دیکھیے, واٹ اباؤٹری تو اس وقت ہو جب اس میں سے کوئی بھی کاؤنٹر فیکچوئل بات ہو. میں اس خط لکھنے میں کے یہ خلاف سوال ہوں نہیں, مگر کیا آپ یہ سمجھتے ہیں ایک صاحب ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں سبحان اللہ جم آؤ حکومت بنائیں اور انویسٹیگیٹ کریں. چانڈیو صاحب یہ مجھے بتائیے, آپ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں, آپ کی وجہ سے ان کی گورنمنٹ ہے, آپ لوگ اس کو ایک کیوں نہیں شرط بناتے کہ یار آپ کو بھی مورل اتھارٹی چاہیے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے. اگر جس طرح انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنائے ہیڈڈ بائی چیف جسٹس آف پاکستان, اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب زبردست آدمی ہیں اور ابھی بہت تعریفیں ہو رہی ہیں, جو بینچ نے فیصلہ بھی دیا ہے کہ بھٹو صاحب کا جو جوڈیشل مرڈر تھا وہ واقعی ایک جوڈیشل مرڈر ہی تھا, کیا یہ ٹاپ پرائرٹی نہیں ہونی چاہیے؟ بیکاز تمام معاملات رک گئے ہیں اس فارم 45 پہ. کیا چیف الیکشن کمشنر کو اس وقت آ کے قوم کے سامنے سچویشن کلیئر کرنی چاہیے, نہیں کرنی چاہیے؟ وہ اتنا بڑا آدمی کہاں سے ہو گیا کہ وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے؟ اور کیوں پرائرٹی نہیں ہے کہ جوڈیشل کمیشن بن جائے تاکہ یہ ختم ہو جائے بحث؟ نہیں, پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بنا لینا. چانڈیو صاحب ہم نے تو انکار نہیں کیا, ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں انکار کر رہے ہیں, ہم تو بننا چاہیے, جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. لیکن جیسے مصدق صاحب نے بتایا ساری باتیں تو اس میں آ گئی ہیں کہ ابھی کوئی سوال رہا تو نہیں ہے. ہم نے کہا بات چیت کرنی ہے, انہوں نے اعلان کر دیا میں کسی سے بات نہیں کروں گا. تو میں نے کہا ملائکہ سے بات کریں گے, آپ جنات سے بات کریں گے, پاکستان کے سیاسی پارٹیوں سے بات نہیں کریں گے حکومت سازی کے لیے, تو کس سے بات کریں گے؟ پھر ہم نے کہا بلا آپ کی اکثریت ہے, آپ حکومت بنا لیں. آپ حکومت بھی نہیں بنا رہے, بات چیت بھی نہیں کر رہے, آپ کا مقصد ہے کیا؟ آپ آگے بھی چلنا چاہتے ہیں. ابھی مجھے اچھی خوشی کی بات ہوئی, آپ نے اپوزیشن لیڈر بھی بنا لیا ہے, ساری باتیں, اس کا مطلب چل بھی رہے ہیں, لیکن رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ ایک سائڈ لے لیں, یا اس طرف ہے یا اس نظام چلنا چاہیے, چلے گا پھر آگے اسمبلیوں میں جو غلطیاں ہوں گی ان کو درست بھی کریں گے. لیکن چانڈیو صاحب جو آپ نے بات کی وہ تو پھر ان کی بات کی اپنی بات کی نفی ہے نا. اگر آپ کہتے ہیں نظام کو نہیں چلنا دینا چاہ رہے, وہ اس کا مطلب ہے وہ نظام نہیں روک رہے. انہوں نے اوتھ بھی اٹھایا, آپ بھی گئے, انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن کا عہدہ بھی ان کو ملے گا, لیکن وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں. معاملہ نظام کو روکنے کے لیے اعلان کرنے کی بات نہیں ہے. معاملہ نظام کے راہ میں روڑے اٹکانے کی بات ہے. جب ہم کہتے ہیں اگر آپ کے پاس اکثریت ہے تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم آ جائے اسمبلی میں, ہاتھ اٹھائیں, ثابت کریں اکثریت آپ کی ہے, حکومت آپ بنائیں. نہیں, بات اس وقت حکومت کی نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے, کیا آپ یہ بات مانتے ہیں کہ فارم 45 والا معاملہ بڑا ہی سیریس ہے اور یہ معمولی چیز نہیں ہے؟ یہ 22 فروری کی ڈیڈ لائن تھی جب الیکشن کمیشن کو یہ سارے فارمز لسٹ کرنے چاہیے تھے. خیر, پھر وہ مارچ میں آ کے لسٹ کرتے ہیں اور 2 گھنٹے کے بعد اتار دیتے ہیں. آخر یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, پہلے لسٹیں لگاتا نہیں ہے, لگاتا اور پھر ہٹا دیتا ہے. تو معاملے میں گڑبڑ تو ہے نا. گڑبڑ کسی اور نے پیدا نہیں کی, گڑبڑ ان لوگوں نے پیدا کی جو کہتے ہیں ہماری اکثریت ہے, ہمیں حکومت بنانی ہے. تو آپ کو روکا کس نے؟ آپ آ جاتے. آپ کو شہباز شریف صاحب نے بھی کہا, میرے قائد چیئرمین بلاول صاحب نے بھی کہا, جناب آپ کی اکثریت ہے, یا بسم اللہ آ جائیں, اکثریت ثابت کریں تو حکومت بنائیں. حکومت بھی نہیں بنائیں گے, بات چیت بھی نہیں کریں گے, تو آپ کرنا کیا چاہتے ہیں بتائیں تو صحیح. آپ اپنے عمل میں واضح نہیں ہے. پوچھ لیتے ہیں جھگڑا صاحب, وہ کہتے ہیں نہیں چلے گا. جھگڑا صاحب دونوں کہہ رہے ہیں پورے فساد کی جڑ آپ لوگ ہیں. ابھی آپ اپنی طرف سے بات بنا کر جھگڑا صاحب کے ساتھ جھگڑا کروانا چاہتے ہیں. نہیں, جھگڑا صاحب بڑے نفیس, چانڈیو بھائی جھگڑا صاحب بڑے نفیس ٹھنڈے آدمی ہیں, وہ بیٹ نہیں لیتے. ہم ان کی عزت کرتے ہیں, لیکن ڈاکٹر نہ مصدق ملک صاحب نے کہی نہ میں نے بات کی کہ جڑ ہے برائیوں کی, اس کی ہم نے ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیں نا, برائیوں کی جڑ ہی ہے نا. اگر دیکھیں, اگر ان کے کال و فیل میں تضاد ہے, اگر یہ نظام کو نہیں چلنا دینا چاہتے,
اگر یہ سسٹم کو روکنا چاہتے ہیں تو پھر فسادی ہے نا. نہیں چانڈیا صاحب صرف چلیں میں اپنے الفاظ میں انالیسس دے دیتا ہوں. میرا انالیسس یہ ہے کہ باقی پارٹیاں ان کو فساد کی جڑ سمجھتے ہیں. جناب جگرا صاحب بقول محمد مالک آپ لوگ فساد کی جڑ ہیں, بتائیں. مجھے تو جتنی ڈیفینسونیس نظر آتی ہے ویسے یہ خوشائن ہے. مطلب معذرت کے ساتھ ان کو پتہ ہے کہ they've been caught with their fingers in the honey jar. دیکھیں یہ جو کل ہوا ہے فارمز 45, مجھے تو پتا تھا میرے فارمز انہوں نے غلطی سے 19 فروری کو اپلوڈ کر دیے تھے اور پھر ڈیلیٹ کر دیے تھے, تو یہ کوئی سرپرائز نہیں ہے. دیکھیں ایک وقت میں زرداری صاحب کو مسٹر 10% کہا جاتا تھا. جو نواز شریف کے حلقے میں 138 ووٹ سے 1138 ووٹ بنے ہیں, تو آئی نو کہ مصدق صاحب کی میتھ اچھی ہے. یہ جو 1000 ووٹ ایکسٹرا یہ تقریباً 90% بنتے ہیں, تو اب نواز شریف کو مسٹر 90% کہنا پڑے گا. وہ بھی ڈاکٹر یاسمین راشد جیل میں. میں نے کل اپنے سارے فارمز 45 الیکشن کمیشن کے فارمز 45 کے ساتھ اپلوڈ کیے, 66 میں سے 64 ٹیمپرڈ ہیں. اور ٹیمپرڈ کیسے ہیں کہ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کے 3 اور میرے 300, تو وہ 303 جو ہے وہ اس میں 200 اس کو دے دیے, 103 مجھے دے دیے. ایک سامنے ایک تو نون لیگ کا کینڈیڈیٹ اپنے فارمز دکھا دے کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے. یہ دیکھیں ایویڈنس بھی ہم نے دیا, مہینے سے ہم رو بھی رہے تھے. جیسے آپ نے کہا حیرت کی بات ہے, الیکشن کمیشن کچھ نہیں کہہ رہا, سپریم کورٹ کچھ نہیں کہہ رہا, حکومت کچھ نہیں کہہ رہی. مالک صاحب ہماری طرف سے جو حلقہ کے پی میں نہیں پورے پاکستان میں کھولنا ہے جس میں پی ٹی آئی جیتی ہے وہ کھول دیں اور دیکھ لیں. میں گارنٹی کرتا ہوں اس میں بھی آدھے سیٹوں پہ پی ٹی آئی والوں کے ووٹ زیادہ ہو جائیں گے. جی ہمیں جوائن کیا عرفان قادری صاحب نے, فارمر اٹارنی جنرل, فارمر جج. عرفان صاحب یہ بتائیں, آج ابھی تو سٹے دیا ہوا ہے پشاور ہائی کورٹ نے, اب 13 مارچ تک کی ڈیٹ بھی ڈل گئی ہے. علی ظفر نے باہر آ کے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ یہی آتا ہے کہ یہ ایلوکیشن جو ریزرو سیٹس کی غلط ہوئی ہے تو اس کا اطلاق وفاق پہ بھی ہوگا اور کے پی کی اسمبلی پہ تو ہو گئی. از اٹ ٹرو اگر پشاور ہائی کورٹ یہ فیصلہ دیتی ہے ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے اس وقت, ریزرو سیٹس بانٹ دی گئی ہیں, کیا وہ تمام چیزیں پھر ان پہ رک جائے گا؟ اب یہ اسپیکر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس طرح کے معاملات میں کچھ ججمنٹس آ چکی ہیں پہلے بھی, اسلام آباد ہائی کورٹ کی بھی آئی ہیں, جہاں پہ انہوں نے کہا کہ اسپیکر کے معاملات میں ہائی کورٹ داخلت نہیں کر سکتی اور اسپیکر کو کوئی اس طرح کی ڈائریکشن نہیں دی جا سکتی. تو لہذا یہ جو قانونی نقطہ ہے کہ آیا یہ جو ریزرو سیٹس ہیں یہ ساری کی ساری کچھ پولیٹیکل پارٹیز کو ایلوکیٹ کر دی جائیں گی, یا جو سیٹیں بچ گئی ہیں وہ سیٹیں چھوڑ کے تو باقی جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کو دی جائیں گی. کیونکہ آپ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ دیکھا ہوگا, اس میں دونوں باتیں لکھی ہیں کہ جو بینچ کا فیصلہ ہے میجورٹی کا وہ تو یہ ہے کہ جو سیٹیں بچ گئی ہیں وہ تو ساری کی ساری ان کو دے دی جائیں گی جنہوں نے کہ تمام دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو تو کوئی بھی نہیں بچے گی. لیکن جو ڈائسینٹنگ نوٹ ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو سیٹیں بچ جاتی ہیں وہ ویکنٹ ہی رہیں گی. جو مثلا اگر 2-3 یا جتنی بھی پولیٹیکل پارٹی اگر انہوں نے 80% یا 90% سیٹیں پروکیور کی ہیں جنرل سیٹس میں سے, تو 10 یا 20% جو ہیں وہ ویکنٹ رہیں گی. تو یہ دو فیصلے ہیں, بیچ میں ہائی کورٹ بھی آ گئی ہے اور اب انہوں نے دیکھنا ہے اسپیکر نے کہ وہ اپنا کچھ فیصلہ اس پہ کرتے ہیں, کیونکہ اسپیکر پہ تو کوئی ہائی کورٹ کو انٹرفیئر نہیں کر سکتی. پارلیمنٹری جو پروسیڈنگز ہیں ان میں کہ اسپیکر کو کوئی ڈائریکشن ایشو کر دے, وہ ہائی کورٹ کر نہیں سکتی. تو اگر پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو پشاور اسمبلی کے اسپیکر مانتے ہیں اور وہ معاملہ نئی سیٹس ایلوکیٹ ہوتی, تو کیا پھر جو پریزیڈنشیل الیکشن میں وہ انکمپلیٹ ہوگا پول کے, اس کے بغیر بھی پریزیڈنٹ کا الیکشن ہو جائے گا؟ دیکھیں پریزیڈنٹ کا الیکشن جو ہے نا وہ اس میں جو بھی کینڈیڈیٹ جیتے گا, وننگ کینڈیڈیٹ کو میجورٹی سیکیور کرنی ہے, میجورٹی آف دا ووٹ, چاروں ہاؤسز کی اور نیشنل اسمبلی اور سینٹ کی میجورٹی انہوں نے لینی ہے. لیکن کیا اس سے پہلے جو پولنگ کا پورا پول ہے جو وہ ان کا الیکٹوریٹ ہے اس کا کمپلیٹ ہونا مینڈیٹری نہیں ہے؟ بالکل نہیں, کیونکہ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اس کا مینڈیٹری ہے.
مینڈیٹری جو چیز ہے وہ یہ لکھی ہوئی ہے کہ میجورٹی کسی ایک نے پروکیور کرنی ہے, جو میجورٹی پروکیور کرے گا وہ صدر بن جائے گا. اوکے, سو یہ الیکشن پریزیڈنشیل الیکشن پہ امپیکٹ اس کا نہیں ہوگا؟ اس کا نہیں ہوگا, بالکل نہیں ہوگا. چلیں عرفان قادری صاحب, بہت شکریہ آپ کا. یہاں وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. تیمور, سوری فار دا انٹرجیکشن, وہیں سے بات شروع کرتے ہیں. اب یہ بتائیں کہ بہت لوگوں سے بات ہوئی اور ان کا اگر آپ جوڈیشل انکوائری ہوتی بھی ہے تو وہ انکوائری کوئی بائنڈنگ نہیں ہے, وہ ریکمینڈ کر سکتی ہے, معاملہ پھر الیکشن کمیشن میں جائے گا, معاملہ تو اصل الیکشن ٹرائبیونلز میں جائے گا. تو بیسکلی تو آپ لوگ یو آر بارکنگ اپ دا رانگ ٹری. نو مالک صاحب, دو چیزیں اگر اجازت دیں, میں دو باتیں اگر یہ ریزرو سیٹس پہ بھی کہوں اور جوڈیشل انکوائری میرے خیال میں یقیناً بڑا ضروری ہے دونوں پہ. دیکھیں ریزرو سیٹس پہ اگر ہم ابھی ای سی پی کی ججمنٹ دیکھتے ہیں نا, تو پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ 2019 میں خیبر پختونخوا اسمبلی میں جب فاٹا مرجر کے بعد فاٹا کے الیکشنز ہوئے تو ایگزیکٹلی اس سچویشن میں 3 انڈیپینڈنٹ ایم پی ایز نے بلوچستان عوامی پارٹی, جس کو آپ باپ پارٹی کہتے ہیں, وہ جوائن کی اور ان کو اسی بیسس پہ ریزرو سیٹس ملے. باپ پارٹی کی کوئی لسٹ نہیں تھی. باپ پارٹی الیکشن میں آبویسلی بلوچستان عوامی پارٹی تھی, وہ کیوں کے پی میں پارٹیسپیٹ کرے گا, نہیں کیا ایگزیکٹلی یہی کنڈیشنز تھے. کیوں آج کی ججمنٹ اس سے ڈیویٹ کرتی ہے اور کیوں اس کا شور نہیں ہوتا؟ یہ حالانکہ سوشل میڈیا پہ ریما عمر اور لوگوں نے اٹھایا, ہمارے تو یہ سامنے ہوا ہے, پہلی چیز. اور دوسری چیز یہ کہ میرے خیال میں یہ معیز جافری نے پوائنٹ اٹھایا تھا یا پتہ نہیں کس نے اٹھایا تھا, ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن لے لیں, پوری اسمبلی جو ہے وہ انڈیپینڈنس کی الیکٹ ہو جاتی ہے, ایک بیچ میں پی ایم ایل این کا آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, 266 میں 265 انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے, پی ایم ایل این کا آ جائے گا. اب اس کو 100% سیٹیں ملیں گی, لاجک بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو یہ اسٹریس ٹیسٹ لاجک کا, کانسٹیٹیوشن کا, قانون کا اور پریسیڈنٹ کا, چاروں کا یہ فیصلہ جو ہے وہ نہیں سسٹین کرتی. پہلی چیز جوڈیشل انکوائری کی آپ نے بات کی, میرے خیال میں ہیئر فال از انف. ہم نے چیف منسٹر کے پی سے انفارملی آلریڈی پوچھا, اور چونکہ ہم نے پشاور میں دیکھی ہے 9 حلقوں اور ہم ان رائٹنگ بھی ان سے پوچھے. جیسے ہم نے کہا کہ اسپیکر صوبائی اسمبلی کے پاس اختیار ہے, اگر یہ اسپیکر والا کارڈ پلے کیا جائے گا کہ وہ اپنا ورڈکٹ دے, یہ آپ کا بڑا اچھا پوائنٹ تھا. میرے خیال میں سب سے پہلے تو ہمارا ٹیسٹ یہ ہے کہ ہم کے پی میں ہائی کورٹ سے جو ہے وہ کے پی کے الیکشنز کی جوڈیشل انکوائری کریں. کام تو وہی ہوا ہے نا, ہم اپنی سیٹیں کھول دیں. پشاور کی 9 کی 9 سیٹوں پہ جو ایویڈنس آپ کو نظر آئے گا خوفناک ہے وہ آ جائے گا. آئی تھنک سپریم کورٹ پہ بھی مورل پریشر ہوگا. میں نے عمر ایوب صاحب کو بھی کہا, یہ عمران خان صاحب کو بھی کہا تھا, اور بالکل سپریم کورٹ کو یہ خود آرڈر کرنی چاہیے. اس کی شاید لیگل ویلیو جو ہے وہ ایگزیکٹو والی نہیں ہوتی, لیکن میرے خیال میں جو اس ملک میں ہوا ہے اس بار, with due respect to anything that has happened in previous election, کوئی کمپیریزن نہیں. اور اس لیے میرے خیال یہ جو اتنی بحث ہم یہاں پہ لائن ڈرا کر دیں تاکہ آگے یہ نہ ہو. اور یہ الیکٹرل ریفارم کی بات نہیں ہے, یہ لوگوں کی بیہیویئرز کی بات ہے. گریڈ 17 گریڈ 18 کے آفیسرز کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ ایک پولنگ سٹیشن پہ مجھے 500 ووٹ ملے, دوسرے کو 1 ملے, اس کے 400 لکھ دیں, میرے 101 لکھ دیں. نو وے. اچھا, یہ مصدق میں اس لیے میں بار بار پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں لوگوں کو بتانے کے لیے کہ 2018 بھی بھرا ہوا تھا اوور رائٹنگ سے. وہی فارمولا اس دفعہ چلا, اس دفعہ ان کے خلاف ہو گیا ہے, آپ کے حق میں ہو گیا. آپ لوگ مورل ہائی گراؤنڈ کیوں نہیں لیتے؟ مثلا نواز شریف صاحب ہے, ان کے حلقے کی بحث چل رہی ہے, 130 کی چل رہی ہے, کھول دیں. اب تو وزیر اعظم بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کا کوئی ایگزیکٹو کرائسس ہو جائے گا کہ اگر کل کو جی وہ رزلٹ اوپر نیچے ہو جائے. ہی از ناٹ ایون دا پرائم منسٹر آلسو. کیوں نہیں آپ ان لوگوں کو چپ کرتے تاکہ لگائیں ان کو ایک کہ آئے یار 130 ہے, کھولے 45, کرے ایک 45 کا آپ انالیسس, اور اس کے بعد یا یہ چپ ہو جائیں یا آپ چپ ہو جائیں. کیوں نہیں آپ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ ڈرتے ہیں کسی بات سے, خوف ہے؟ ایک تو میرے بھائی تیمور جھگڑا صاحب نے وہ بات کی جو مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کھولیں کے پی کے سارے ریزلٹس,
اب میرے بھائی کی وہاں پہ تو حکومت ہے, حکومت بھی ہے, الیکشن بھی جیتے, تو سارے کھول دیں. جہاں پہ آپ سارے جیت گئے ہیں اسی الیکشن کمیشن کے نیچے, اور جہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب بلک رہے ہیں اور کہتے ہیں میں تحریک چلاؤں گا, میں ناراض ہوں, میرے سے الیکشن میرا چوری کیا گیا ہے, جو آپ الزام لگا رہے ہیں وہ الزام تو آپ پہ لگ رہا ہے, تو آپ کھول دیں, کھول دیں نا. اگر چلیں ابھی ان سے پوچھتے ہیں, اگر آپ ایک حلقہ کھولنے پہ تیار ہو جائیں, ہم اسے پوچھتے ہیں اگر آپ میاں صاحب کا کھول دیں تو کیا یہ مانیں گے کہ یہ سارے کھولتے ہیں؟ تھوڑی سی اور بات کر, لیٹس ہیو اے کوئٹ پرو کو. نہیں آپ نہیں وہ بات نہیں کرنے دیتے, کالج سے ہی نہیں مجھے آپ نے کبھی بات کرنے دی. آج کوئی نئی بات, آج تو کوئی نئی بات ہے نہیں. دیکھیں بات یہ, سارے پاکستان کے کھول دیں, سارے پاکستان کے کھول دیں, سارے پاکستان کے نئے بے شک الیکشن کروا لیں, کسی سلیقے سے کروائیں نا. آپ الیکشن حکومت بنائیں, ڈیزالو کر دیں اسمبلی. آپ کو موقع دیا, پیپلز پارٹی نے آپ کو کہا سپورٹ کرنی, آپ سمجھتے ہیں یہ الیکشنز میں, یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں فارم 45 دکھاؤ, آپ نے RTS ہی بٹھا دیا, آپ نے رات کو الیکشن کی ٹرانسمیشن ہی بند کر دی اور صبح 4 بجے اعلان کر دیا کہ فارم آتے رہیں گے, عمران خان جیت چکے. تب RTS بیٹھا, اس دفعہ نیٹ بیٹھ گیا, میں آپ کو وہی چیزیں, تو وہ لیجٹمیٹ تھی حکومت. نہیں سوال بھی سوال, پھر آج کس بات کا سوال اٹھا رہے ہیں؟ تو two wrongs make a right. نہیں, not at all. But what I'm trying to say is let's make it right. یہ تو پھر 90s کے بھی الیکشن کھول دیں, اور اس کے بعد 2008 کے بھی کھول دیں, 13 کے بھی کھول دیں, 18 کے بھی کھول دیں, 24 کے بھی کھول دیں, کھولتے چلے جائیں. یا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن نہیں ہے, جو میں نے شروع میں کہا کہ اگر آپ کا کام صرف کیوس اور انتشار پھیلانا نہیں ہے تو بھائی آپ حکومت بنا کے ڈیزالو کر دیں الیکشن کو. ابھی بات, ابھی ایک بات دیکھیں, ایک طریقہ کار ہے نا, آپ کہہ رہے ہیں یہ کر دے یار, اگر تو یہ کرے تو میں یہ کر. ارے بھائی آئین کے اندر لکھا ہوا میں نے کرنا ہے, الیکشن کمشنر نے کرنا ہے, چیف الیکشن کمشنر نے کرنا ہے. الیکشن کی تو بات ہے بھائی, اس کو تو ہم پوچھ ہی نہیں سکتے. میری بات اس کے اندر چلے جواب دے نہیں ہے کسی کو. ٹریبیونلز ہیں, ہائی کورٹ ہے, سپریم کورٹ ہے, ایک طریقہ کار ہے. یہ تھوڑی ہے کہ میں آپ کے پروگرام میں بیٹھوں, آپ بولے یار اگر ایسے کر دیں تو, اور اگر میں آپ کو یہ بولوں کہ اگر ایسے کر دیں تو, یہ تو کوئی میرے دماغ میں ایک سلوشن آیا. میں چانڈیو صاحب سے ججائز کرتا ہوں کہ چانڈیو صاحب ہمیشہ بڑی سینسیبل اور صحیح بات ہے, آنےسٹ بات کرتے ہیں. آپ نے مجھے کہا کہ میں سینسیبل بات نہیں. نہیں, میں چانڈیو صاحب اگر اس ملک میں تھوڑی سی ہم نے سینٹی لانی ہے, کوئی بردباری سے کام ہو, کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہر پارٹی ایگری کر لے, جو 3 بڑی جماعتیں ہیں, آپ لوگ, پیپلز پارٹی, PMLN اور PTI, اب جو سنی اتحاد جو بھی ان کو کہہ لیں, کہ ہر پارٹی 10 وہ حلقے کھول دے جو دوسری پارٹی کہتی ہے. PTI کہتی ہے جی آپ فلانے 10 حلقے کھول دیں, اور آپ کہتے ہیں PTI کو آپ فلانے 10 کھول دیں. اسی طرح ہر کوئی دوسری پارٹی کے 10 حلقے کھول دے تاکہ وہ ایک سیمپل بن جائے اور پورے ملک میں ایک بار یہ بحث بک بک ختم ہو جائے, 45 کس کا, فلانا کس کا, صرف 10 حلقے, تو ایک مورل اتھارٹی آ سکتی ہے. تجویز آپ کی اچھی ہے, اور مصدق بھائی بھی بیٹھے ہیں, میرے سے زیادہ چیزوں کو جانتے ہیں, الیکشن کمیشن سن رہی ہے, تجویز آپ کی اچھی ہے, لیکن ہم نے تو معاملہ ہی مکا دیا. ہم نے تو آتے ہی کہہ دیا جناب میں آپ حکومت بن رہا ہے. شہباز شریف صاحب نے ضد نہیں کی, بلاول صاحب نے ضد نہیں کی کہ نہیں ہم بنائیں گے, آپ کو بنانے نہیں دیں گے, ایسا ہم نے نہیں کہا. ہم نے کہا جناب آپ کو اکثریت ہے, بسم اللہ ایوان میں آ جائیں اور آ کر الیکشن کا ایک جو عمل ہے اس کو جاری ساری کریں تاکہ ملک آگے چلے. آپ کو ملک آگے لے کے جانا نہیں ہے, آپ کو صرف لڑائی کرنی ہے. آپ کی اکثریت تھی, آپ آ جاتے باہر, آپ کو روکا کس نے ہے؟ آپ اکثریت کی دعویٰ بھی کرتے ہیں, ثابت بھی نہیں کریں گے. ایسے تو کبھی نہیں ہو سکتا نا کہ آپ دعویٰ کریں اور ثابت نہ کریں اور ویسے آپ کے حق میں فیصلہ دے دیا جائے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا, ایسا نہیں ہوگا. ابھی آپ اتنے بڑے قانون دان سے بات کر رہے تھے, کتنی مناسب باتیں ہو رہی تھی. اب PTI کوئی بات نہیں سنے گی, کسی قانونی بات کو نہیں مانے گی, کسی عقل کی بات کو تسلیم نہیں کرے گی, بات بھی نہیں کریں گے سیاستدانوں سے, تو کس سے کرو گے؟ جنات سے کرو گے, ملائکہ سے کرو گے؟ پہلے دن کہہ دیا ہم بات چیت نہیں کریں گے, پیپلز پارٹی سے بات نہیں, تو کس سے کریں گے؟ پیپلز پارٹی تو کہا آپ حکومت بنائیں, بات چیت کو جہنم میں ڈالیں. آپ نے ایک رویہ ایسا اپنایا ہے جس نے الیکشن ہونے کے باوجود جمہوریت کا راستہ رک گیا ہے, جمہوریت آگے سفر نہیں جاری رکھ رہی ہے, صرف آپ کی وجہ سے.
آپ اپنی ضد پہ لڑے ہوئے ہیں. آسان سی بات ہے. ابھی بھی آپ کی جمہوریت میں اکثریت ہے تو آ جائیں. آپ نے ہر جگہ جس قسم کی ابھی آپ جس عمل میں حصہ لے رہے ہیں, اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, وزیر اعظم, اس میں کیا رزلٹ کیسی آ رہی ہے. اس کے بعد بھی آپ اگر اس بات کو نہیں مانیں گے, میں نہ مانوں, اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. سیدھی بات ہے, بڑی آسان بات ہے جناب. آپ کی اکثریت ہے تو اسمبلی میں کسی بھی مرحلے میں آپ اپنی اکثریت ثابت کر کے حکومت بنا سکتے ہیں. جھگڑا صاحب ایک بات, اور میں تو یہ کہتا ہوں 100% تھیلے کھلوا دیں, حکومت بنا کے ڈیزالو کر دیں, نیا الیکشن کروا لیں. جھگڑا صاحب ایک بات بتائیں, آپ کی بھی تاریخ ہے, بڑے موقع آپ نے پولیٹیکل مس کیے. جب آپ کو سب لوگوں نے کہا نہ ڈیزالو کریں, آپ لوگوں نے ڈیزالو کیا. جس وقت آپ کو اپوزیشن کہتی تھی آپ ڈیزالو کر کے نیشنل اسمبلی الیکشن کروا دیں, اس وقت آپ نے کیا نہیں. پھر گیم الٹ گئی, پھر گورنمنٹ گر گئی. ویسے ایک بات تو بتائیں, جسٹ فار ڈسکشن سے, پیپلز پارٹی نے تو سپورٹ دی گورنمنٹ کو, پی ایم ایل این کو, اور کیبنٹ میں تو کچھ نہیں لیا. اگر آپ کو بھی دیا تھی آپ بھی مان لیتے, آپ سے کیبنٹ میں کوئی جگہ تو نہیں مان رہے تھے, اور پھر آپ ایگزیکٹو میں آتے تو آپ کمیشن بھی بنوا لیتے, کھول بھی لیتے, چیزیں بھی کھول دیتے. مالک صاحب, اگر ہم ڈیبیٹ جھگڑا صاحب بات کر رہے ہیں, اچھی بات کر رہے ہیں, ہماری بھی سنیں. پیپلز پارٹی نے دونوں راستے پی ٹی آئی کے حوالے کیے. انتخابات میں اسمبلی میں اکثریت میں ہے تو بھی آپ جیتے, اگر بات چیت کے ذریعے کوئی بات چیت کرنی ہے تو بھی تیار ہیں. میں نے جھگڑا صاحب کی وجہ سے میں نے یہ بات دہرائی ہے. اب آپ آگے بات کریں. جی جھگڑا صاحب, اگر ہم ڈیبیٹنگ کلب میں ہیں نا تو یہ ساری گفتگو معنی رکھتی ہے. مصدق صاحب چونکہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں, ان کو جیسے آپ نے کہا کہ میں تیمور جھگڑا سے پوچھتا ہوں کہ وہ حلقہ کھولنے کے لیے تیار ہے, تو انہوں نے ڈربلنگ شروع کر دی. اور اس لیے شروع کر دی کیونکہ انہیں پتہ ہے میں نے یہی کہنا تھا کہ جو حلقہ آپ کھولنا چاہتے ہیں وہ کھول دیں, جو پی ٹی آئی نے جیتا ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, مجھے پشاور کے حلقوں کا پتہ ہے جہاں پہ پی ٹی آئی جیتنے کے باوجود ان کا ووٹ کم کیا گیا, تھوڑا نہیں 50% کم کیا گیا. پتہ نہیں اینڈ میں کیا ہوا, وہ فائنینشیل ڈیل نہیں ہوئی جس کو جتوانا تھا, جو بھی تھا. اور مجھے پتہ ہے کہ دس از دا کیس اکراس پاکستان. جو حلقہ کھولنا ہے کھول دیں, وہ آپ کی آفر فائنینشیل ڈیل کس سے, یہ ذرا ایلیبوریٹ کریں نا, کس کی فائنینشیل ڈیل کس سے؟ میں بھی تھوڑا تجسس کا شکار ہوں. تیمور صاحب پیچھے نہ ہٹیے گا, آپ ذرا کھل کے بات کریں, کس کی فائنینشیل ڈیل کس سے؟ دیکھیے میرے بھائی تیمور جھگڑا, I think connection drop ہوا ہے. If you want to add something in the نہیں, میں تو صرف یہ کہوں گا کہ اگر اچھا کنیکٹ ہو گئے. جی تیمور آپ بتا رہے تھے یہ کون فائنینشیل ڈیل کس کی کس سے؟ جی آواز آ رہی ہے؟ جی فائنینشیل ڈیل کی آپ نے بات کی, کس کی فائنینشیل ڈیل کس سے نہیں ہو پائی؟ مالک صاحب پشاور میں ابھی اے این پی کے سربراہ ایمل ولی جے یو آئی کے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں, ہمیں سارے اپوزیشن کے کینڈیڈیٹس نے کہا ہے کہ 3 4 لوگوں کو جو ہے وہ سیٹس آفر ہوئی تھی, بولیاں چلی ہیں. میرا نہیں خیال کہ سیٹس جو ہیں وہ اس لیے ریورس کی گئی ہے کہ پیسے چلے, لیکن سیٹس ریورس کرنی تھی, اس میں پیسے چلائے. ایک ایسٹیمیٹ لگایا ہے پشاور میں اس رات کو 1 ارب روپے کیش فلوٹ کر رہا تھا. دس از این اوپن سیکرٹ, آپ پشاور کے جرنلسٹ سے پوچھ لیں. 2-3 پرومیننٹ جرنلسٹ نے اس پہ ابھی ووٹ کے ذریعے کوئی اور جیتے تو نوٹ کے ذریعے, یہ لاجک آپ کا جھگڑا صاحب کہ آپ جیتے ہیں تو ووٹ, اور کوئی اور جیتا, مولانا جیتے, اے این پی جیتے, نوٹ, یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ کوئی نہیں لگا سکتا اس الیکشن میں کہ پی ٹی آئی کے کسی بھی کینڈیڈیٹ کو یا کسی نے سیٹ آفر کی یا ایک ووٹ بھی ایکسٹرا جو ہے وہ پڑھوایا. With due apologies. نہیں جھگڑا صاحب, آپ کتنے 700 سیٹیں ہونی چاہیے تھی, 900 سیٹیں ہونی چاہیے تھی, یا 1700 پہ آپ کو یقین آتا کہ آپ الیکشن جیت گئے؟ یعنی آپ الیکشن جیتے ہوئے کو بھی کہہ رہے ہیں کہ دوسروں نے نوٹ چلا کر جیتے ہیں. ایک ہی الیکشن کمشنر, ایک ہی الیکشن کمیشن ہے, اس میں آپ اتنی اوورویلمنگ میجورٹی لے کر جیت گئے, اور جو 2-4 باقی جیتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں وہ نوٹ سے جیتے ہیں اور آپ ووٹ سے جیتے. یہ تو عجیب سی بات ہے. 115 میں سے 110 سیٹیں پی ٹی آئی جیتی ہے. تو آپ بتائیے, تو یہ نوٹ چلا ہے یا ووٹ چلا ہے؟
طارق صاحب دیکھ لیں میرے فارمز دیکھ لیں, آپ تو دیکھتے ہیں یو گیو می یور ورڈکٹ. میں آج رات آپ کے, بلکہ میں پی ایم ایل این کے ایک افغانی سٹیزن سے ہارا ہوں, مجھے کہا گیا ہے کہ اس کے افغانی ہونے پہ جو ہے وہ اعتراض اٹھائے. میں نے کہا نہیں, چونکہ پالیسی جو ہے وہ حالانکہ یہ تھی کہ افغانیوں کو واپس بھیجنا ہے. آئی پرسنلی بلیو کہ یہ بات غلط ہے. اگر نادرا نے اسے کارڈ دیا ہوگا تو ٹھیک دیا ہوگا. مجھے اعتراض صرف اس پہ ہے کہ پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ نے 1600 ووٹ لیے, وہ 25,000 والے پہ کیسے جیت گیا اتنے. تو میرے خیال میں آپ بھی دوستی کے ناطے میرے سپورٹ کریں گے, that if I'm saying the truth, تو آپ کو اپنے کینڈیڈیٹ یہ آپ کی دوستی کے ناطے سپورٹ نہیں کرتے, آپ کے ڈاکٹروں نے آپ کو سپورٹ نہیں کیا. اتنے لائق آپ آدمی ہیں, انہوں نے آپ کو وزارت میں بھی نہیں لیا. اور ویسے دوستیوں کی کابینہ بن گئی ہے ساری, میرے پاس لسٹ آئی ہوئی ہے. ویسے ایک بات ہے, آپ لوگ پیپلز پارٹی کو اور ان تمام لوگوں کو موروثی سیاست اور رشتہ داریوں کی بات کرتے, ذرا اس پہ بھی جھگڑا صاحب جواب دیں نا. عمر ایوب کے کزن ارشد ایوب صوبائی کابینہ میں, صوبائی وزیر عاقب اللہ پی ٹی آئی کے مرکزی نمائندہ اسد قیصر کے چھوٹے بھائی, شام ترکئی کے چھوٹے بھائی فیصل ترکئی وہ بھی صوبائی کابینہ میں, سابق وفاقی وزیر نور القادری کے بھتیجے عدنان قادری صوبائی وزیر میں, شیر افضل مروت کے چھوٹے بھائی خالد لطیف معاون خصوصی وزیر اعلیٰ کے. تو ماشاءاللہ آپ لوگوں کی حرکتیں بھی تو وہی آ رہی ہیں جن لوگوں کی ہے. مالک صاحب مجھے کیا کہہ رہے ہیں, میں تو نہ سپوزٹلی الیکشن جیتا ہوں اور نہ میں کابینہ میں ہوں, تو میرا شاید اس کا جواب دینا نہیں بنتا, یہ آپ کو گورنمنٹ سے پوچھنا پڑے گا. لیکن مجھے لگتا ہے آپ بھی آہستہ آہستہ ان کے رنگ میں رنگے جا رہے ہیں. نہیں کرنے لگے ہیں. یہ بات ضرور ہے کہ جو ہے دو چیزیں, ایک کہ شریفستان امپائر سے شاید ہم تھوڑا سا بہتر ہیں, اور دوسری چیز یہ کہ دیکھیں یہ بات ضرور ہے کہ ہمیں جو مینڈیٹ ملا ہے نا, ایون آفٹر دا ریگنگ کے پی میں, دا بار از ہائی, لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہوں گی. مائی تھاٹس اینڈ پریئرز ود ایوری ون کہ وہ واقعی جو ہے وہ ڈیلیور کرے. یہ آسان تو نہیں ہونا ود دا فیکٹ کہ سینٹر کی گورنمنٹ یہ لیجٹمیٹ ہے. تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ علی امین خان جو ہے وہ ضرور ڈیلیور کریں. چلو امید پہ ہیں. پہلے ہماری امیدیں, ایک بات کر دوں جلدی سے, کہیں آپ پروگرام نہ ختم. نہیں بھی ہے ٹائم. دیکھیں جھگڑا صاحب, یہ آپ نے کیا بات کی کہ میں جیتا ووٹ سے, تم جیتے نوٹ سے, اور شریفستان کے اندر بھتیجا ہوتا ہے اور انصافستان کے اندر بھتیجا کیا ہوتا ہے, وہ کچھ اور ہوتا ہے. یہ تو ایسے, یہ یار کیسی آپ بات کریں, اتنے بڑی آپ ماشاءاللہ. خان صاحب جتنے ممبرز بیچ میں ہوں ان کی کمپیریزن کریں, یہ چھوٹے دیکھ لیں نا. ابھی آپ نے کمپیریزن تو آپ کے سامنے آ گیا. دیکھیں خان صاحب کی تو فیملی یہاں پہ ہے نہیں, بچے یہاں پہ ہے نہیں, تو ان کے ارد گرد کے لوگوں کے فیصلے ہی ہوں گے نا. یہ تو نہ کریں تیمور, وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو آپ کی صحیح غلط باتیں ہوں ہم ان کو ڈیفینڈ کریں, یہ نہیں ہوگا. جب آپ ان کی والی حرکتیں کریں گے تو آپ کو بھی وہی سننا پڑے گا. چانڈیو صاحب مجھے یہ بتائیں اب وے فارورڈ کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے, ملک بڑے سخت حالات میں ہے, برا حال ہوا ہے مہنگائی کا, سب کا. ابھی تو اللہ کا شکر ہے کہ اتنی اپوزیشن آئی, سب کچھ ہوئی. ان کی یہ اپنی وہ وزیر خزانہ صاحب نہیں آئے, اپنا ڈار صاحب, ابھی شاید وہ پورا زور لگایا ہوا ہے کہ وہ وزیر خارجہ بن جائیں. اس پہ بھی ابھی تک پنڈی میں شکر ہے ابھی کراس لگا ہوا ہے, دیکھتے ہیں وہ کیا بات چیت چلتی ہے. تو اتنے برے حالات ہیں, عام لوگ تھک گئے ہیں, ان کو سانس چڑھ گیا ہے ان لڑائی جھگڑوں سے. ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون کیا کرتا ہے, پیپلز پارٹی کیا کرتی ہے, پی ایم ایل این کیا کرتی ہے. وہ کہتے ہیں ہماری زندگی بنائیں. لیکن ایک مورل لیجٹمیسی اس وقت اس الیکشن میں اخلاقی کریڈیبلٹی بالکل نہیں ہے. ٹیکنیکل ہو سکتی ہے, یہ بھی ٹریبیونلز میں جائیں گے. جیسے میں نے ایک دیا مشورہ کہ اگر 10 حلقے سارے کھول دیں ایک دوسرے کی مرضی سے, شاید ایک لیجٹمیسی آ جائے. آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے کہ ہم آگے تو چلیں؟ اب تو لگتا ہے اور بریکیں لگ رہی ہیں. کیسے آگے چلیں گے؟ جن کو آگے لے کے جانا ہے وہ اپنے ہاتھوں میں بریکیں لیے ہوئے ہیں. اعتراف بھی تو کرے نا. میں نہیں کہتا کہ ہم مجرم ہیں یا وہ مجرم, یہ سے نہیں کہتا. میں سیدھی بات کرتا ہوں, آسان سی. اس پاکستان کے مسائل اتنے ہیں کہ ایک پارٹی حل نہیں کر سکے گی. ساری پارٹیوں کو فراغ دلی دکھا کر مل کر بیٹھنا ہوگا, سچے پاکستانی کمپرس ہونے کا ثبوت دینا ہوگا. ہم اپنی اناؤں پہ کھڑے رہیں گے, اپنی ضد پہ کھڑے رہیں گے,
अपनी पार्टी का बोलबाला करना चाहेंगे तो आने वाले 5 साल भी गुजर जाएंगे, पाकिस्तान के लोगों की यही सूरत हाल रहेगी। पाकिस्तान की सारी पार्टियों को मिलकर मसला हल करना चाहिए। सारी दुनिया में पार्टियां आपस में बैठती हैं, मुखालिफ तरीन जमायतें में बैठकर मसाइल हल हम क्यों नहीं कर सकते? लेकिन एक बात मालिक साहब मानना पड़ेगा, उनका रवैया सियासी है। यहां जिनके हाथ में बागडोर है उनके रवैये सियासी नहीं है। आप बताएं, इलेक्शन हुई नहीं है, बातचीत चली नहीं है, मैं बात नहीं करूंगा जी। भाई आप क्यों नहीं बात करेंगे? पाकिस्तान के लीडर हो, पाकिस्तान की सियासी पार्टियों से क्यों नहीं बात करोगे? किससे बात करोगे आप बताएं? ये मसला ये नहीं तो कैसे होगा? अगर आप अन्ना पे खड़े रहेंगे, जज भी नहीं आए बीच में, फौज भी नहीं आए बीच में, सियासी पार्टियों से बात नहीं करेंगे तो किससे करना चाहते हैं? मुझे याद है आपने तब कहा था, तब उन्होंने कहा था कि असल जो कुव्वत है मैं उनसे बात करूंगा। और यार खुदा को मानो, अब असल कुव्वत ने जान छोड़ी है। आप तो सियासी बन जाओ, आप तो सियासी नहीं हो, आप तो जमहूरी भी नहीं हो। अभी असल कुव्वत अब छोड़े, भूल जाए उस उंगली को, अब उंगली नहीं है। अब अभी तक आप उंगली को याद किए रोए जा रहे हो। उंगली को छोड़ो, पाकिस्तान को आगे लेके चलो। आओ तमाम मुल्क की पार्टियां, उंगली का तो वक्त गुजर गया, पार्टियां बैठकर मसाइल का हल ढूंढे। चले उंगली का तो वक्त गुजर गया तैमूर, फिर आप लोगों ने मुक्का दिखाया, वो भी उल्टा पड़ गया। अब सड़क पे तो आप बदल नहीं सकते जाके गवर्नमेंट हाउस के अंदर, आपके पास नंबर्स नहीं है। क्या वक्त आ नहीं किया कि कम से कम फिर या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को ही इनको एक एजेंडा बना लें कि ठीक है पहला आइटम ऑन द एजेंडा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ताकि आइंदा के लिए बात ठीक हो जाए? कहीं तो शुरू होना है आप लोगों ने। अच्छी बात है मालिक साहब, ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो है ना, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा धोखा है। ये मैं अभी पीटीआई बन के नहीं कह रहा, सीरियसली कितनी बार इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करना, अगर नियत ही ठीक नहीं है तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का कोई फायदा नहीं है। एक कानून नहीं फॉलो हुआ, ठीक है। और अगर एक्चुअली अप्रोचमेंट करनी है, जगह पार्लियामेंट है, हमने अपनी तरफ से कदम लिया। दुनिया के धांधली शुदा तरीन इलेक्शंस के बाद भी हम पार्लियामेंट में बैठे हैं, 2 काम करते, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करें। कल भुट्टो साहब का फैसला हुआ है, खान साहब का फैसला 45 साल बाद ना कर दें, अगले 45 दिन में कर दें, साथ जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। और दूसरा काम, जिनको आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स कह रहे हैं उनको ये क्रिमिनल्स कहते हैं। नहीं, अभी वो कन्विक्ट नहीं हुए मालिक साहब, कैसे प्रिजनर्स हैं, क्रिमिनल्स हैं? तैमूर यहीं रुकिएगा एक सेकेंड। क्यों नहीं गवर्नमेंट कम से कम ख्वातीन जो हैं, चाहे मे 9 के केसेस की हैं, उनको बेल्स पे क्यों नहीं आने देते? दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर। इतना बड़ा एक मसला हर वक्त पड़ता है, इशू बनता है, क्यों नहीं? एक खातून अगर छोड़ी, वो इसलिए कि अमेरिकनों ने कहा, अमेरिकनों के कहने पे आपने छोड़ दी, और वो नवासी थी फॉर्मर आर्मी चीफ की। चलें, वो डबल प्रिविलेज एलीट हो गई ना, नवासी भी थी आर्मी चीफ की, फॉर्मर की, अमेरिकन सिटीजन भी थी। ये जो बाकी बच्ची हैं, औरतें हैं, 70-75 साल की यास्मीन राशिद साहब है, कैंसर सर्वाइवर है, कहाँ जाना है इन्होंने? अगर बेल्स पे आ भी जाते हैं, उसके बाद ट्रायल्स होंगे, फैसले होंगे, क्यों? और आप लोगों की जुबान, अभी मरियम बीबी का मैं बयान सुना था, चलाया था, आई विल बी रूथलेस। यार, इम्पोजिंग लॉ एंड बीइंग रूथलेस आर 2 डिफरेंट थिंग्स। ये जो आप लोगों का ये इतना जगहपन है, ये क्यों नहीं ठंडा होता? रूथलेसली एप्लीकेशन ऑफ लॉ, ये क्या चीज होती है? पहली बात एक प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होती है। रूथलेस, ये इंटिमिडेशन क्यों? मतलब होता है ये रवैये शो करता है ना, या कि अबव बोर्ड, यानी ये नहीं है कि हमें छोड़ दिया कि हम पार्टी के साथ हैं, आपको पकड़ लिया, उनको पकड़ लिया, उनको छोड़ दिया। तो इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉ है यार, रूथलेस क्या होता है? दैट्स व्हाट शी मेंट, कि इक्वली, यानी ये ना कोई समझे कि वो किसी तरीके से सलीके से जानता है तो वो बच जाएगा, कोई नहीं बचेगा। अब मैं दूसरी बात में, जो आपने सुना इसका मतलब ये है कि मैंने बता तो दिया, मैं आपने बुलाया इस वजह से कि पार्टी, हर बारी हम जब बात होगी हम सुनेंगे। कितनी अजीब बात है कि आप कहते हैं कि तुम पार्टी को रिप्रेजेंट करो, मगर कहो वो जो मैं चाहता हूं। ये हम ये चाहते हैं कि आपके लीडरान अल्फाज का चुनाव यार, आप ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स खोल दें हमारे लिए, आपको हम नहीं होने चाहिए, वैसे खोल दें आप। मैं समझता हूं कि आपसे बेहतर कोई बात नहीं करता, तो आप हमें सिखाएं, हम आपसे सीखने ही तो आते हैं, इधर से सीख के जाते हैं। तो फिर अब अगली दफा मैं, अच्छा बताया उस बात आपने बदला है, वो छोड़े उसको, मैं कुछ कहना चाह रहा था, क्यों नहीं सीबीएम आप लोग क्यों नहीं जस्टिस सुन लेना यार।
جو آپ کہہ رہے ہیں, جو جھگڑا صاحب بھی کہہ رہے ہیں, وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں کیا کہا ہے آپ نے نہیں سنا نا؟ نہیں سنا ہوگا یار, کچھ اور لفظ نہیں صحیح استعمال, انہوں نے لفظ نہیں صحیح کہا ہوگا, ان کو کہنا کوئی اور لفظ چاہیے تھا, یا اس کا مطلب کچھ اور تھا. یعنی اگر وزیر اعظم کہے کہ جو شریک جرم نہیں ہے اس کو سزا نہیں ملے گی تو وہ غلط کہہ رہا ہے. اگر آپ کہیں کہ ان کو چھوڑ دیں جو شریک جرم نہیں ہے, جن کی 2-3 باری بیلز ہو رہی ہیں ان کی بیلز میری بات, ارے بھائی ابھی 1.5 دن ہوا ہے حکومت بنے کو, خدا کا خوف کریں. 1.5-2 دن ہوئے حکومت بنے, انہوں نے اپنی میڈن سپیچ میں یہ باتیں کہی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ وہ جو عدالت ہے نا پرائم منسٹر ہاؤس میں, اس میں لا کے بیل لیں گے. اور بیل جس نے دینی ہے اسی نے دینی ہے نا, ہم نے دینی ہے. آپ عدالت کی کاروائی مجھ سے پوچھ رہے ہیں بھائی بیل جو ہوتی ہیں میں پیش ہو جاؤں. ابھی میں نے کہا 1.5 دن ہوئے یار, چلیں لیٹس ہوپ آپ ایسے نہ کریں, ظالم آدمی ہیں آپ, اور میں پرانا آپ کو جانتا ہوں. لیکن دیکھیں آپ میرا حوصلہ, آپ کہیں کہ we will be ruthlessly kind sir, to people. ruthlessly kind sir. مطلب اب زبان میں تو آپ کا مقابلہ, انگریزی آپ کی بہتر ہمارے سے, اردو آپ کی بہتر ہمارے سے, پنجابی آپ کی بہتر ہمارے سے, اور لکس کی تو خیر علیحدہ ہی بات ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم آپ کا مقابلہ کیسے کریں. چانڈیو صاحب کیا گڈ ول جیسچر دیا جا سکتا ہے آخر جب آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بھی تو دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں نا, کوئی تو سی بی ایم ہونا چاہیے, کانفرنس بلڈنگ میجر فرام گورنمنٹ. کیا یہ ایک اچھا بلڈنگ نہیں ہے کہ میں تو آپ کے سوال کا جواب تھوڑی دیر پہلے ہی دے چکا ہوں, لیکن ابھی بیچ میں نئی باتیں بھی آ گئی ہیں. خواتین کی بات, ہاں جو خواتین ہیں اور جن پر کوئی جرم جن کا نہیں ثابت ہو رہا ہے ان کو رہا کرنا چاہیے, ان کا حق پہنچتا ہے. ہماری سوسائٹی میں خواتین کا ایک احترام ہے, لیکن جناب صرف جو پی ٹی آئی کی خواتین ہیں ان کا احترام ہے, نواز شریف کی بیٹی کا احترام نہیں ہے, زرداری صاحب کی بہن کا احترام نہیں ہے. جو آپ کی خواتین ہیں ان کا احترام ہے. ایسا آپ کیوں سوچ رہے ہیں؟ آپ نے جو میاں صاحب کی بیٹی کے لیے کہا ہے سرے عام کہا ہے, کسی ورکر نے نہیں کہا. آپ کے قائد محترم جو اس ملک کا نجات دہندہ جس کو ثابت کرے اس نے کہا. مریم صاحبہ میرا نام ایسا نام ہے, آپ کا شور ناراض ہوئے. یہ زیب دیتا ہے ایک قائد کو, جو لیڈر تھا اس کو قائد کارکن کوئی بولے, یہ تو لیڈر بول رہا ہے. یہ بڑے میاں چھوٹے میاں, سبحان اللہ. آپ زرداری صاحب کی ہمشیرہ کو راتوں رات کراچی سے اٹھا کر ادھر جیل لے آئے. کیا وہ فرار ہو رہی تھی؟ وہ تو ہر پیشی پہ جا رہی تھی. ایک دن پولیس نہیں آئی تو خود پیشی پہ پہنچ گئی. تو کبھی ایسا ہوا؟ آپ اپنے لیے بھی تو اصول طے کریں. تیمور صاحب وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ اپنا بویا کاٹ رہے ہیں. تو بس آپ بھی یاد کریں یہ خدا کا فیصلہ ہے, یہ یاد کریں یہ خدا کا فیصلہ ہے. آپ جو بھی بول رہے ہیں, جو آپ بول رہے ہیں, یہ بہت بری فصل ہے. تیمور صاحب یہ بہت بری فصل ہے. ہماری فصل میں ابھی کچھ حال تھا, آپ نے جو بویا ہے وہ جو جب کاٹنے آؤ گے اور خدا نے وہ کٹوایا آپ سے تو ایمانداری کی باتیں آپ لاپتہ ہو جاؤ گے. جی تیمور صاحب وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ اپنا بویا کاٹ رہے ہیں. وہ ڈیبیٹنگ سوسائٹی میں جا رہے ہیں. اگر یہ ہوا ہے جو ہوا ہے, پہلی چیز تو ذاتی طور پہ دکھا دیں. ایک ہوتا ہے انڈیویجول, ہم میں سے بہت سے لوگوں نے کم از کم انڈیویجولی جو بھی ایسے کام ہوا نا اس کو کنڈیم کیا. پچھلے 10 مہینوں میں مجھے اگر یاد ہے ایک شاہد خاقان عباسی کی جو بہن ہے جو سینیٹر میں سعدیہ عباسی نا, اونلی وائس امانگس پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل این جنہوں نے اس کو جو ہے وہ ایکچولی کنڈیم کیا. دو اتنی بڑی پارٹیز میں جو اگر کہہ رہی ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ہوا ہے, اور پیپلز پارٹی کی تو وہی 70 کی دہائی کی تاریخ ہے نا, سب سے پہلے ان کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا. یہ کہہ رہے ہیں عمران خان نے کیا, تو بائی دا سیم لاجک تو یہ جو 10,000 11,000 ورکرز کو پکڑا گیا یہ سارا کچھ انہوں نے کیا تھا. چلے I have run out of time. Quickly 5 seconds. یاد دہانی کے لیے صرف کہ رانا ثناء اللہ کو ہیروئن ڈال کے 20 کلو میں لے کر گیا تھا, اور یہ حنیف عباسی کو الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے 27 سال سزا میں نے دی تھی, اور وہ انجینئر قمرالزمان کا جو 12-14 سال کا بیٹا تھا وہ بیٹا نہیں تھا. چلیں اس ہمام میں سارے ہی ننگے ہیں, ہر کسی نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے. ناظرین یہ پاکستان اس لحاظ سے زبردست ملک ہے, یہاں پہ کوئی جھوٹ نہیں, سچ بولے نہ بولے جھوٹ کوئی نہیں بولتا. میرا خیال ایک بڑا سمپل سلوشن ہے ساری چیز کا.
جیسے میں نے ایک سجیسٹ کیا تھا کہ سارے مان جائیں کہ ہر پارٹی اپنے 10 حلقے کھول دے دوسری جماعت کے کہنے پہ. پیپلز پارٹی کھول دے جو حلقے ان سے پی ایم ایل این مانتی ہے یا پی ٹی آئی مانتی ہے, یہ پی ٹی آئی کے کھلوا لیں, ایک سیمپل بن جائے گا, پتہ لگ جائے گا کون کتنا جھوٹ بول رہا ہے کتنا سچ بول رہا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ آل دس, آج مجھے ایک چیز بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ایک سیکرٹری ہوتے تھے الیکشن کمیشن کے, عمر حمید, وہ اچانک بیمار ہو گئے الیکشن سے پہلے اور اچانک انہوں نے نوکری چھوڑ دی. آئی ہیو نون عمر فار ایئرز, بڑے سینسیبل آدمی ہیں, پرنسپل آدمی ہیں. میرا خیال ہے ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ الیکشن کمیشن اور ان کا باس کیا کر رہے ہیں اور آگے کیا بھگتنا پڑے گا. تو شاید یہ لوگ تو جو باتیں کریں 10 حلقے کھولیں نہ کھولیں, لیکن کم از کم چیف الیکشن کمشنر کو اب آ کے نیشنل ٹیلی ویژن پہ یا پریسر کے اندر آ کے ہمیں بتائیں کہ ہو کیا رہا ہے, کہاں تھے وہ الیکشن کی رات, کہاں کیوں لسٹیں لگتی ہیں, کیوں لسٹیں اتر جاتی ہیں, واٹ از گوئنگ آن وتھ فارم 45. کیا وہ سب سے اسٹرانگ آدمی ہیں؟ کیا وہ تینوں جو ان کے نام کے حصے ہیں, سکندر, سلطان, راجہ, کیا از ہی دی الٹیمیٹ آٹوکریٹ ان دس کنٹری؟ جواب دیں آ کے ہمیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.